अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हमने गुज़िश्ता व्लॉग किया ही था जो आपकी नज़रों से गुज़रा होगा, तो उसके फ़ौरन बाद जो था वो फिर मरीम नवाज शरीफ का ट्वीट आ गया कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं 5:30 बजे। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने 5:30 बजे एग्जैक्टली शुरू भी कर दी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी। उसके अंदर उन्होंने, आपको पता है मैंने पहले भी अर्ज किया था, मरीम नवाज शरीफ अपनी पार्टी की रानी तोप है ठीक है। तो फिर जब उनका गोला जाना होता है ना तो वो फिर छौनी की छौनी उड़ा देता है। तो वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उसकी पूरी डिटेल आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब क्वेश्चन आंसर का सेशन जो था वो शुरू होने वाला था तो कट किया दूसरी विंडो के अंदर जो था वो मेरे ख्याल डॉन ने, ये समा ने कट करके हमें दिखाया कि इमरान खान साहब स्टेज पे बैठे हुए हैं और वो अच्छा वो यूथ का सेमिनार था, हम समझ रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मरीम बोल ले तो फिर वो बोले, लेकिन वो कोई पीटीआई यूथ का सेमिनार था और यूथ को कहा कि तुमने आगे आगे चलना है, ह्यूमन शील्ड के तौर पे आगे आगे चलना है और रास्ते में से रुकावटें हटानी है। वो फिर बाद में उनकी तकरीर का एनालिसिस करते हैं, उसका कंटेंट एनालिसिस करते हैं। लेकिन मरीम नवाज शरीफ भाई लीथल है, मतलब यहां पे बनता है लेवल है। वो जिस लेवल की बेइज्जती करती है ना, उसने उसका आगाज किया ARY से। अब ARY को उसने तुखनी लगा दी है और वो जो है वो अब ARY इसी पे लगा रहेगा। देखिए, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कोई आज़ादी इजहार नहीं है। ये सारे मेरा मतलब चमुना जात जो है, ये क्राइम के प्रोग्राम करने वाले जो हैं, क्रिमिनल्स जो हैं, वो लगे हुए हैं कि जनाब ये हो गया वो हो गया। ये कोई आज़ादी इजहार नहीं है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना किसी शख्स का, किसी फर्द का, और उसके अंदर उसने किस मीडिया को बुलाना है और किसको नहीं बुलाना, ये उसका डिवाइन राइट है। दुनिया भर के अंदर ये फंडामेंटल राइट के तौर पर रिकॉग्नाइज है। और अगर ARY जो है वो मुसलसल, मैंने उसके बाद ARY भी लगाया ये देखने के लिए क्या हुआ, उधर के आगे लगी हुई है। तो थे जनाब मरीम नवाज ने मेरा मतलब पैमरा को भी हदायत देना शुरू कर दी। मेरा मतलब जब आप इस तरह की सहाफत करेंगे, जब आप इस तरह की वाहियात किस्म की अपनी जो पर्सनल बाइसेस हैं उसको सेटल करेंगे, तो फिर उस बेचारी को भी हक दीजिए कि वो जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो वो आपके साथ अपना स्कोर सेटल कर ले। ये वन वे ट्रैफिक तो नहीं चल सकती ना कि आप मुसलसल उस एक खातून को टारगेट किए हुए हैं, उसके वालिद को नाअहल नवाज शरीफ कह के मुखातब करें और वो आपको सर आंखों पे बिठाए और आपका माइक जो सामने डिस्प्ले पे लगा हो, बड़ी गाल है भाई आप उसको गालियां बके दिन रात और वो आपका माइक फिर भी सर पे रखे। क्यों भी? उसका राइट है, वो रखे या ना रखे। खैर, उसने मरियम बीबी ने माइक उठवा दिया। अगर आप मेरे से एज ARY एंकर पूछें तो मैं कहूँगा कि ये बड़ा जुल्म हुआ है हमारे पास। ARY रिपोर्टर पूछें कि ये ज़्यादती है, ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर आप एज ए इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग मेरे से बात करें तो मैं अर्ज करूँगा ये उनका फंडामेंटल राइट था। वो किसको रखना चाह रहे हैं, किसको नहीं रखना चाह रहे, ये उनका राइट है। ठीक है। अब बजाय इसके कि अदारा इस बात पे सोचे कि उन्होंने क्यों माइक उठवाया है, आपने एक नई उनके खिलाफ कैंपेन लॉन्च कर दी है, तो फिर ठीक है भाई, अगर आपने लड़ाई करनी है तो फिर मरियम ने जो था वो बम ठोका। एक मतलब अब अभी तो वो इस पे जाएगी ना कि ये जो ARY के ऊपर, ये जो ARY के एसेट्स के ऊपर कब्जा हुआ है और हाजी अब्दुल रज़ाक दाऊद याकूब साहब जो थे, उनकी मिस्टीरियस कंडीशन के अंदर उनकी मौत वाक़या हुई है उनके दामाद के हाथों। ये तो फिर इसके भी ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन जाएगी ना कि उनको इलाज की सहूलियत ना फराहम करके जिस तरह कत्ल किया गया है और जिस तरह उनके भतीजे और दामाद ने उनकी जायदाद पे कब्जा किया, तो फिर बात वहाँ तक जाएगी भाई। ठीक है ना? हाँ, ये मतलब कि और आप जहन में रखें कि आपको अभी तक, आप कराची में वाक़या हैं और आपको अभी तक जो है आसिफ अली जरदारी ने माफ़ी नहीं दी हुई। ठीक है। और आप मुसलसल बिलावल भुट्टो का मजाक उड़ा रहे हैं और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बैशिंग कर रहे हैं। जरदारी साहब ने किसी IO को कह दिया कि भाईजान वो जो लंदन इलाज के लिए ले जाने में जो कोताही बरती थी सलमान इकबाल साहब ने और वो इस वजह से बड़े हाजी साहब की डेथ हो गई, तो ज़रा उसको इन्वेस्टिगेट तो करें यार, केस तो खोलें। नहीं संभाल पाएंगे आप। ठीक है ना?
ہاں تو ایک یہ بھی ہے اپنی جگہ پہ اوپر. پھر انہوں نے جو بینیفٹ لیے ہیں کرکٹ کے، جو رائٹ لیے ہیں، اس کے لیے راتوں رات انہوں نے اسپورٹس کے نام سے ٹیلی ویژن چینل کھڑا کر لیا دبئی سے. وہ جو سارا کچھ کیا ہے اے آر وائی نے وہ اپنی جگہ پہ 40 ارب کے رائٹ بھی دیے ہیں، 12 ارب کا ٹیکس معاف کروایا. وہاں لمبی دیہڑی لگوائی یار تسی ہیں جی. ہاں تو میرا خیال ہے مریم اور کچھ بھی نہ کریں، وہ انکل منشا کو فون کریں کہ انکل وہ آپ نے جو اے آر وائی سے $500 ملین کی ڈگری جیتی ہوئی ہے اس کی ایگزیکیوشن تو کروا دیں، ایسٹس ہم آپ کے ہینڈ اوور کروا دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے مسئلہ حل ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے نا. آہو خیر جی، وہ تو خیر جملہ مترجمہ آ گیا. مریم صاحبہ نے جناب پریس کانفرنس کی، ساتھ ان کے آج طلال چودھری کا جو بیٹھنا تھا وہ ایک بڑا سمبولک تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ مطلب فرنٹ فٹ پہ، مزید فرنٹ فٹ پہ جا رہے ہیں. شی از گوئنگ ٹو بی فائری. بھائی اب وہ مطلب کہ فل فلیج آؤٹ جا رہی ہے. اس سے پہلے حکومت نے ایک پریس کانفرنس کروائی مریم اورنگزیب صاحبہ سے. حکومت کا خیال ہے کہ اس کا پی ایم ایل این کا خیال ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. پھر ایک پریس کانفرنس کروائی رانا ثناء اللہ اور ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے اور جے یو آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. حکومت کا خیال تھا کہ یا ان کا پی ایم ایل این کا خیال تھا کہ نہیں اثر پھر بھی نہیں ہوا. پھر وہ اپنا لیتھل ہتھیار لے کے آئے میدان کے اندر اور مریم نواز شریف نے ڈاس 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 فائرنگ کیا. تو خیر مطلب کہ الفاظ کا چناؤ ٹھیک تھا اور سوال کرنے والوں کا چناؤ بھی ٹھیک تھا. میرا مطلب کہ کس کو سوال کرنے کا موقع دینا ہے، لیکن یہ مینجمنٹ ذرا زیادہ بہتر ہونی چاہیے. ہاں تو یہ بھی ٹھیک تھا. اب آ جائیں جناب، اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ جو ہے مطلب کہ اب جناب انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ جو کلپس چلائے جا رہے ہیں کہ پاکستان، مریم نے آندھی سٹے جڑا اعلان کیتا کہ ایک گل کان کھول کے سن لو، نہ حمزہ کہیں جا رہا ہے نہ شہباز شریف کہیں جا رہا ہے. یہ حکومت یہاں پہ ہے اور یہ حکومت جو ہے یہ یہاں پہ رہنے کے لیے آئی ہے. میر جعفر اور میر صادق ہمیں تو نہیں کہہ رہا، وہ جن کو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے وہ غور کر لیں، مطلب کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے جو سمبلز ہیں جو ان کو کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جو کلپس چلائے جا رہے ہیں کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا، تو آپ کا جو ہے وہ ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے فائنانس کے حوالے سے، آپ اس طرح کی بات نہ کریں. انہوں نے کہا جی آپ جھوٹے شخص ہو، ٹھیک ہے، اور ایڈجیکٹو ٹھیک ٹھاک استعمال کیے. آپ جھوٹے شخص ہو. گزشتہ دھرنے میں بھی آپ نے کہا تھا کہ یہاں تک آئیں گے، پھر آپ وہاں سے آگے آ گئے، پھر آپ نے کہا پھر وہاں سے پھر آپ آگے آ کے ڈی چوک میں بیٹھ گئے. 2 دفعہ وعدہ خلافی کی تھی. تو یہاں تک ہو لینے دے، یہاں تک ہو لینے دے کرتے کرتے آپ ڈی چوک پہنچ گئے تھے. تو آپ نے جو تھا وہ وزیر اعظم ہاؤس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی. آپ جناب سیکریٹریٹ کے اندر گھس بھی گئے تھے. آپ نے سپریم کورٹ کے جنگلے کے اوپر سلواریں لٹکائی تھیں، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کا نام جو لیتی ہوں، آپ کوئی آئنسٹائن یا محمد شاہ رنگیلا نہیں ہے کہ میں آپ کا نام لیتی ہوں. میں آپ کا نام تکلیف اور دکھ میں لیتی ہوں، کیونکہ موجودہ قوم کے جو تکلیف اور دکھ ہیں اس کی وجہ آپ خود ہو. خواتین پر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو 17 سال ہو یا 70 سال، ٹھیک ہے، 17 سال ہو یا 70 سال، انسان کی ذہنیت نہیں بدلتی. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے میرے بارے میں فکرے کہے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کہتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو تمہارے جلسوں کے اندر آتی ہیں بیٹیاں، مائیں، بہنیں، تو ان کے بارے میں بھی یہی سوچتے ہو، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے میرا باپ نہیں، میری پوری میرے باپ کے ساتھ میرا باپ کھڑا ہے. ویسے میں پہلی دفعہ دیکھا کہ بیٹی کا باپ، بیٹی کا فخر جو ہے وہ اس کا سہاگ ہونا چاہیے ہے. تو مجھے ذاتی طور پہ اچھا نہیں لگا، لیکن بہرحال انہوں نے کہا جی پیچھے میرا باپ کھڑا ہے. ظاہر باپ کی لیگیسی کے انہیریٹر ہیں وہ، لیکن اگر وہ کہتے ہیں میرے ساتھ میرا سہاگ کھڑا ہے، میرے پیچھے میرا باپ کھڑا ہے اور میری پارٹی کھڑی ہے، تو زیادہ اچھا ہوتا. الفاظ کا چناؤ میرا کیا ہے جی، میرے تو اپنے تعصبات ہو سکتے ہیں. مجھے یہ اچھا نہیں لگا. ایک مطلب کہ سہاگن کو اپنے سہاگ کو پراپر رسپیکٹ دینی چاہیے نا جی. ویسے جنی کی
اپنی میری ٹھیک ہے نا, وہ مینوں پتا ہے کہ انج ہی ہوندا ہے, ٹھیک ہے نا. آؤ اللہ معافی دے. لیکن یہ ہے کہ خاتون کو مجھے اچھا لگتا اگر وہ اپنے میاں کا ذکر بھی کرتے ہیں. انہوں نے اپنے والد صاحب کا ذکر کیا اور اپنی پارٹی کا ذکر کیا, وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, انہوں نے بیچاروں نے بھی قید بھگتی ہے. تو ٹھیک ہے, آپ کی جس طرح آپ کی قید غلط تھی اس طرح ان کی قید بھی غلط تھی, لیکن مطلب کہ وہ ہونا چاہیے. میں نے کہا $6 ارب کی عوض سینٹرل بینک جو ہے کے پاس, آئی ایم ایف کے پاس سینٹرل بینک آپ نے ریزرو کر دیا. درآمدی گورنر آپ کے کسی کو جواب دہ نہیں تھے, ٹھیک ہے. اور اپنے انہوں نے کہا اگر آزادی مارچ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, آپ لوگوں کے بچوں کو کیوں مروا رہے ہو, اپنے بچے لے کے آؤ, وہ بھی اس میں شریک ہوں. آزادی مارچ جو ہے, پھر وہ ایک فقرہ کہتے کہتے رہ گئی, کیونکہ بقول لوگوں کے پڑھتی تو وہ میری ٹویٹس ہیں, تو وہ ٹویٹ رہ گئی. انہوں نے کہا جی کہ مطلب کہنا تو یہ تھا کہ شہباز شریف نے بہت ساری چیزوں کے علاوہ جو ہے وہ جانوروں کی خوراک کی درآمد پہ اوپر بھی پابندی لگا دی ہے, تم اس وجہ سے پریشان ہو. کہنا اس نے یہ تھا. بھئی فقرے کی اٹھان سے میں تو فقرے کی جو پہلے 2-3 الفاظ سے پتہ لگا لیتا ہوں, لیکن انہوں نے اپنا یہ فقرہ چیک کیا کہ مطلب کہ یہ بہت زیادہ نہ ہو جائے نا, پھر انہوں نے فقرہ چیک کیا اور یہ انہوں نے کہا کہ چونکہ شہباز شریف صاحب نے درآمدی خوراک کے اوپر پابندی لگا دی, یہاں سے مریم نے اپنا فقرہ مولڈ کر دیا. اور میں دیکھ رہا تھا, ہنس رہا تھا کہ یہ بیسیکلی کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ شیروں دی خوراک بند کر دیتی ہے, جیڑی تو آپ بھی کھا لینا ہوندا سی. ہاں آہو, تو وہ کہنا چاہ رہی تھی لیکن انہوں نے کہا نہیں ہے, ٹھیک ہے. باقی انہوں نے باتیں وہی روایتی کی کہ ایک دم ان کو جو ہے وہ ڈالر کی اور مہنگائی کی اور پیٹرول کی قیمتوں کی فکر پڑ گئی ہے. کچھ دن تک تو آپ کچھ اور کہتے تھے. انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ وہ جو ڈٹ کے کھڑا تھا وہ پشاور چھپا بیٹھا ہے, اور پریس کلب کے بعد جو انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی وہاں پہ وہ نہیں آئے. یہ لوگوں کے بچوں کو منوانا چاہتا ہے, یہ فتنہ ہے, اور قرآن کے حکم کے اندر فتنے کے بارے میں حکم جو ہے اس پہ عمل درآمد کر کے اس کو کچلا جائے گا, ٹھیک ہے. ملک کے استحکام کے لیے یہ حکومت اپنی بقیہ مدت پوری کرے گی. معیشت کے استحکام انتخاب کو ہماری ترجیح اول ہے, اور جو ہے وہ انتخابات کو بعد میں دیکھا جائے گا, ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو ہے خفیہ معلومات ہیں, جاسوسی ہے, اطلاعات ہیں کہ انہوں نے آتشی اسلحہ اور آنسو گیس کے شیل جو ہیں وہ بڑی تعداد کے اندر منگوائے ہیں. ان لوگوں کے پاس ہوں گے. میں اپنے گزشتہ ولاگ کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں کہ گلگت بلتستان سے جو 1000 افراد کا جو دستہ ہے جو کہ لیتھل لوگ ہیں, ان کے لیے انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ پہنچ چکے ہوئے ہیں اور وہ اس میں ہوں گے آگے. تو اس کے علاوہ جی اس کے حوالے سے میں ایک اور بھی رپورٹ ہے اس کے حوالے سے میں الگ بات کروں گا. بس جناب, اس کے بعد انہوں نے سوالوں کے جواب دیے اور انہوں نے اے آر وائی کو خاص طور پہ کہا. معید پیرزادہ کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی ہمیں معید پیرزادہ کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے اپنی بے گناہی کے لیے نا. ہاں اگر انہیں ان کا دل بدلا ہے تو یہ ان تک ہو, ہمیں کوئی ضرورت نہیں اپنی بے گناہی کے لیے معید پیرزادہ کی گواہی ڈلوانے کی, یہ انہوں نے کہا. اچھا جناب, اللہ آپ کا بھلا کرے. اور مائک انہوں نے پہلے ہی اٹھوا دیا تھا. پھر جناب عمران خان کی دہائی ہے کہ مجھے کیوں نہیں بچایا. الیکشن کمیشن جو ہے فارن فنڈنگ, اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ فارن فنڈنگ کا فیصلہ کیوں نہیں کر رہی, لیکن عمران خان اس کے خلاف ہے کیونکہ اس نے فیصلہ کرنا ہے. اور اب جناب جب تک مریم صاحبہ جو ہیں وہ آخری سوال کا جواب دینا شروع نہیں ہوئیں اس وقت تک جناب عمران خان صاحب پشاور میں پی ٹی آئی یوتھ کے جلسے سے یا گیدرنگ سے یا جو بھی وہ تھا, ہال پہ تو کیمرہ نہیں گیا, اس کے اجتماع سے خطاب کرنے کے لیے ڈائس پہ نہیں آئے. لیکن جیسے ہی وہ گئیں
اپنا انہوں نے آخری سوال لیا اور وہ چلی گئیں تو فوراً کیمرہ کٹ ہوا تو عمران خان کی تقریر کا دوسرا یا تیسرا فقرہ چل رہا تھا. تو اس میں جناب وہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے کہا جی پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی ہر قسم کی, ساری عدلیہ بیوروکریسی نیوٹرل جو ہیں ان کا امتحان ہے, اور جو بھی کوشش کرے گا وہ انہوں نے کہا جی ہم نے بیوروکریسی میں ایک ایک کا نام نوٹ کر لیا کہ کون کیا کر رہا ہے اور ہم ان کی ایسی تیسی کر دیں گے. اچھا جی, قوم ان چوراں کی غلامی کو کبھی قبول نہیں کرے گی, سارے پاکستان کے شہروں کے لوگوں نے نگلنا ہے. اور جناب مینا خان کوئی صاحب ہیں, میں نے یہ نام جو ہیں یہ گندم سمگلنگ میں سنا تھا پچھلے دنوں. اچھا, تو وہ جناب فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہوں گے, وہ ان کے یوتھ کے سربراہ ہیں, اور ان سب کو ہدایت ہے کہ جو مرضی کریں آپ نے تیاری کرنی ہے, یہ انٹرنیٹ بند کریں گے آپ نے اس کا الٹرنیٹو تیار رکھنا ہے, اور ہماری تحریک لمبی چلے گی, اور جب تک انتخابات کی تاریخ نہیں ملتی. اور انہوں نے کہا جی پولیس کیوں یہ اقدامات کر رہی ہے اور کیوں جناب لوگوں کے گھروں کے اوپر چھاپے مار رہی ہے, اور اس طرح کی دیگر باتیں. مجھے یہ لگا, مطلب اس کو آپ میرا تعصب کہہ لیجئے گا, جو لوگ کہنا چاہیں ضرور کہیں, لیکن میں ود آل فیئرنیس مریم کی پریس کانفرنس کے بعد عمران خان صاحب اپنی سپیچ کے اندر رنگ نہیں بنا سکے, رنگ نہیں جما سکے. جو عمران کا ہوتا ہے نا نہیں پایا نا, وہ بکری بیٹھی ہوئی سی. ٹھیک ہے, مطلب پہلے تو ان کا فکرے سے فکرہ نہیں جڑا کرتا نا, آج تو لفظ سے لفظ نہیں جڑ رہا تھا یار. ایک فکرے کے اندر وہ 3 دفعہ لفظ بھول رہے تھے, چونکہ وہ جو انجیکشن لگا کے تو چہرے کو ذرا گلو کرواتا ہے نا, وہ ڈاکٹر جو ہے وہ ادھر ہے اسلام آباد میں بنی گالہ میں, وہ نال نہیں گیا ہوا. آنکھیں ان کی پھولی ہوئی تھیں, چلو ساڑیاں تو پھولیاں ہوندیاں نے کہ غریب لوگ اس والی خوراک نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے, نہ بھی ہمارا کوئی شیرو ہے جس کے ساتھ بیٹھ کے ہم شیئر کر سکیں. شیرو کا نام شیئر کرنے سے پڑا ہوا ہے نا. تو لیکن یہ ہے کہ میرا مطلب ہے جو جس طرح وہ کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کل جب وہ نکلیں گلو کرنے, میرا مطلب ہے کہ لیڈ کرنے کے لیے, تو وہ گلو والا پہنچ جائے وہاں پہ, تو وہ انجیکشن لگا کے تو چہرہ گلو کر رہا ہو. لیکن نہیں, یہ جو ہے نہیں تھا وہ ان کا پوسچر, وہ نہیں تھا, وہ رنگ نہیں جما پائے جی. اور بہت جلدی انہوں نے تقریر ختم کر دی. میرا خیال تھا یار عمران خان صاحب کو مائک جب مل جائے تو وہ چھوڑنے کا نام نہیں لیا کرتے. تو یہ کوئی آدھا گھنٹہ چلے گا تو میں اٹھ کے گیا ہوں اپنا فریج تک کہ یار وہ پانی شانی اور ساتھ میں کوئی کھجورے ہیں تو وہ لے آئیں, ذرا انرجی لیول ٹھیک رہتا ہے. تو مطلب کہ وہ لے کے تو میں واپس آیا ہوں, اور میں نے مائک شیک وہ اپنا سنبھالا ہے, اور یہ 2-4 لائنیں لکھی ہیں, اور عمران خان صاحب تقریر کر کے چلے گئے گھر کو. ٹھیک ہے, تو مطلب چلے گئے, اور پھر جناب ان کے جانے کا جو منظر ہوتا ہے جو یار بھائی آخری لمحے تک دکھاتا ہے, ٹھیک ہے, کمرے کے دروازے تک دکھاتا ہے, وہ دکھا رہا تھا. میں نے جب لگایا مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یار خان صاحب آج جلدی تقریر دل تو توڑ گئے نے. پھر میں نے وہ PTCL پہ ریورس ہو جاتا ہے نا, تو میں نے ریورس کر کے دیکھا تو پتہ چلا ہے کہ نہیں, کوئی رنگ ہی نہیں بنا سکے. کیوں نہیں بنا سکے؟ بنیادی طور پہ اس کی وجہ ہے کہ جو میرے پاس اطلاع ہے, جو میں پچھلے ویلاگ میں شاید دے چکا ہوں یا نہیں, میں دہرائے دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس وقت ڈیسپریٹلی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا میں نے بلاک کیے ہوئے, وہ انہوں نے بلاک نہیں کیے, وہ مریم کہہ گئی تھی پچھلی دفعہ انہوں نے بلاک کیتے, تو وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی رابطہ ہو جائے, اور کوشش یہ کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ سارے تو انہوں نے قائدین بلا کے تو پشاور میں بٹھا لیے ہیں, کیونکہ انہیں ڈر بہت لگ رہا ہے آج کل, تو وہ کوئی رابطے نہیں ہو رہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ پہلے آپ ہمارے خلاف بد زبانی کر چکے ہو تو اس لیے ہم نے نہیں کچھ کرنا آپ کے لیے. پچھلی دفعہ وہ جو اسمبلیاں توڑنے والا بیان تھا نا, تو یہ ابھی تک ان پہ تہمت لگا رہے ہیں آرمی چیف کے اوپر کہ جناب انہوں نے ہمیں آ کے آپشنز دیے تھے, حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ اپوزیشن کو رام کریں اور یہ آپشن ان کے پاس لے جائیں کہ آپ یہ نو کانفیڈنس وڈرا کر لو تو میں اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر کے الیکشن کروا دیتا ہوں, اور اپوزیشن نہیں مانی تھی. تو اب یہ PTI مکر گئی, یہ کہہ رہی یہ تو تجویز جو تھی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئی تھی. چلو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کہا, میں کیوں آرمی چیف کہوں, وہ لے کے آئے تھے. نہیں میں نہیں کہتا, اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی. تو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی,
وہ تجاویز تو میں نے اس کو مطلب کہ ہم نے اس کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا نہیں مسترد نہیں, انہوں نے کہتے اسی تجاویز اتنے لے کے گئے سن. اب جب پچھلے ایشو کے اوپر آپ اتنا زیادہ ان کو اور اس کے بعد ان کی ایسی پھیر چکے ہوں, تو اب وہ آپ کو کوئی اس طرح کا بیل آؤٹ کریں گے؟ اگرچہ پچھلے دنوں کسی اور رابطے نے ان کو بٹھایا بھی تھا, جو میں نے آپ کو بتایا فرائیڈے کو مذاکرات معطل ہو گئے تھے. یہ کل جو شام کی ان کی ڈیسپریٹ مووز تھیں وہ بھی ناکامی سے دوچار ہوئی ہیں, اس لیے بکری بیٹھی ہوئی ہے پایا. ٹھیک ہے, تو عمران خان مریم نواز شریف نے بڑی بھرپور طریقے سے پریس کانفرنس کی ہیں, فل ایڈجیکٹیوز استعمال کیے ہیں, عمران خان صاحب کو تویا ہے. اور عمران خان صاحب کو اس کے امیڈیٹلی بعد مائک ملا تو وہ اپنا رنگ نہیں جما سکے. ہو سکتا ہے وہ سٹیج پہ بیٹھے ہوں اور ان کو کوئی کسی نے نہ بتایا ہو کہ مریم تو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اب جب وہ گھر جائیں تو پھر وہ کسی بہانے سے. بٹ شام کو ان کا ARY پہ انٹرویو بھی تھا جس پہ لائٹنگ بہت زیادہ ہوئی تھی, اللہ کی قسم بہت زیادہ لائٹنگ تھی. دونوں کے چہرے جو تھے نا وہ ماننا میں کہنا نہیں وہ مطلب اس طرح سے بنے ہوئے سن, اینکر کا بھی اور عمران خان کا بھی. تو وہ جو تھا اس کے اندر بھی کہ وہ مریم کو جواب دے سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں دیا. آج کے دن میں یہ بات اسٹیبلش ہوئی کہ نواز شریف صاحب نے عمران خان کا منہ بند کرنے کے لیے اپنی طرف سے جو بہو بلا نکالا ہے اس کا نام مریم نواز شریف ہے, اور وہ جیسے ہی وہ بہو بلا دکھاتے ہیں اس کو وہ وہیں سے بھاگ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ مایوس ہو رہے ہیں کہ ملک انارکی کی طرف چلا جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو اس وقت تک کسی بھی فتنے کو, کسی بھی مصیبت کو, کسی بھی بلا کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اس کی اصلیت بے نقاب نہیں کر دیتا. اور PTI کا یہ بھرم رہے اور وہ اسی طرح ہی چلتی رہے, یہ شاید نہیں ہے. PTI نے اگر ختم بھی ہونا ہے یا آگے بھی بڑھنا ہے تو اس کی اصلیت نے آشکار ہونا. اور اصلیت اس کی کیا ہے؟ اصلیت اس کی یہ ہے جنرل پاشا ہے, جنرل ظہیر الاسلام ہے, اور پشاور علی سرکار. اور ٹھہرو رہنے دے, پھر انہوں نے نہ لیا کریں. تو پشاور علی سرکار ہے. انہوں نے ان کو گود اٹھایا ہوا تھا. ان کی طرف سے وہ مطلب کہ لاہور سے پنڈی تک 16 پوائنٹ بنے ہوئے تھے جہاں سے بندے ارینج کر کے ان کو دیے جاتے تھے. وہ ساری اب سہولت دستیاب نہیں ہے, اور جب وہ ساری سہولت دستیاب نہیں ہے تو اب جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے پلے سے, اپنی فورس سے کرنا ہے. حالانکہ کر وہ اپنے پلے سے بھی نہیں رہا, وہ ایک الگ ولاگ میں نے کرنا ہے آپ کے لیے. کر وہ اپنے پلے سے اب بھی نہیں رہا, لیکن بظاہر مقامی طور پہ جو افرادی قوت ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اپنے پلے سے کرنا ہے. زلفی بخاری کے گھر چھاپا پڑا, بھاگ گیا ہے, اور کل اس نے اٹک سے جلسہ لیڈ کرنا ہے. تو اتنا ایک تو ہے یار, پولیٹیکل ورکر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کی بکری کو چھیڑا ہے, اور میں تو نیشنل کاز, قومی مقصد کے لیے نکلا ہوا ہوں نا, لوگوں کی نمائندگی کے لیے نکلا ہوں, تو لہذا کرو مجھے گرفتار, ایلو پھڑو, میں چلنا جیل ہے. ٹھیک ہے, پولیٹیکل ورکر وہ تو نہیں ہوتا جو بھاگ جائے کہ جیل میں گرمی پڑی ہوتی ہے, یہ ہمیں ماریں گے تو ہم آزادی کیسے دلائیں گے. یہ نہیں ہوتا پولیٹیکل ورکر. یہ انہوں نے اب بے نقاب ہونا ہے اس کے اندر, بغیر کسی سرپرستی کے انہوں نے اس میں جانا ہے. اور پھر آگے سے ایک ہاسٹائل پولیس ملنی ہے, اور ہاسٹائل پولیس KPK کے لوگوں کو صرف ایک دفعہ ملی تھی, ان کا سارا کھٹک شٹک سارے واپس بھاگ گئے تھے. ٹھیک ہے, ہاں, اور جب یہ ڈانٹ بیٹھ کے لگاتا رہا تھا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں بھائی, دوسری پارٹی نے تو لیا بھگت. مریم نواز شریف شہزادی جو ہے وہ بھی جیل گزار رہی ہے. ٹھیک ہے, نیب کی جیل بھی گزار رہی ہے, اور کوٹ لکھپت بھی گزار رہی ہے, میرا خیال ہے, نہیں اڈیالہ بھی گزار رہی ہے. ٹھیک ہے, اڈیالہ بھی گزار رہی ہے اور کوٹ لکھپت بھی اس نے نیب کی جیل بھی گزار لی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب تو بھائی خان صاحب, جناب عمران احمد خان نیازی صاحب, ہوں تو آڑی واری پائے واری دی ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.